नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा अनमोल बलोच, जो कि ना सिर्फ बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल भी हैं। अनमोल बलोच का ड्रामा सीरियल सियानी, इस ड्रामे में दिखाया गया कि इनका ताल्लुक गरीब घराने से होता है, लेकिन इनकी सोच बहुत ऊंची होती है। ये चाहती हैं कि जिससे इनकी शादी हो वो बहुत ही अमीर हो। एक दिन ये अपनी दोस्त की शादी में जाती हैं और वहाँ पर जब ये डांस कर रही होती हैं, एक लड़का इनको देखता है, उसको ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये बहुत ही चालाक होती है, इनको पता भी चल जाता है वो इनको देख रहा है, लेकिन ये उसको इग्नोर करती हैं। वापसी पर ये जानबूझकर उस लड़के के सामने अपनी दोस्त को कहती हैं कि अपने ड्राइवर को बोलो मुझे घर छोड़ा है। वो कहती है कि आपको ज़रबाब छोड़ आएगा। ज़रबाब वही लड़का है जो इनको डांस करते हुए देख रहा होता है। जब उनको घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो ये कहती हैं मैं डिफेंस 2 में रहती हूँ और इस बंगले के करीब गाड़ी को रोक दें। गाड़ी से जब ये उतरती हैं और वो जब चला जाता है तो ये रिक्शा रुकवाती हैं, अपने बैग से निकालती हैं चादर और उसको ओढ़ करके अपने घर जाती हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक गरीब घराने से होता है। आगे जाकर इनको उससे मोहब्बत हो जाती है और उस ज़रबाब को भी मोहब्बत हो जाती है। वो इन्हें कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं अपने वालिदैन को कब भेजूं। ये फिक्र में पड़ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। बहुत परेशान होते हुए सोचती हैं कि मैं क्या करूं। वो अपने वालिदैन को भेजेगा तो मेरा तो ये सारा झूठ पकड़ा जाएगा। ये सोच ही रही होती हैं कि अचानक से इनको पता चलता है कि जो भाभी की बहन है जो कि इनके घर में ही रहती हैं, उसका प्राइस बॉन्ड निकल जाता है। ये बड़ी चालाकी से उसके प्राइस बॉन्ड को हथिया लेती हैं और फिर ये किराए पर घर लेती हैं। घर भी नहीं बल्कि बंगला लेती हैं, एक किराए पर गाड़ी लेती हैं, नौकर वगैरह अरेंज करती हैं और फिर इनका जो है रिश्ता तय पा जाता है। ये अपने ससुराल वालों को ये शो करवाती हैं कि ये बहुत ही अमीर कबीर हैं, क्योंकि वो तो प्राइस बॉन्ड के पैसे होते हैं जो कि इनकी कज़न की होते हैं और ये बेचारी के पैसों को हथिया लेती हैं। इनकी शादी हो जाती है। शादियों को जब ये जाती हैं, जो इनका देवर होता है वो इनकी इसी कज़न को बहुत पसंद करता है, लेकिन ये नहीं चाहती कि इनकी कज़न जो है वो इनके मुकाबले में आए, यानी कि इनकी देवरानी बने। ये उसकी रास्ते में बहुत रुकावटें खड़ी करती हैं और हर जगह पर उसको गलत साबित करने में रहती हैं। उनके दरमियान बहुत कशीदगियाँ पैदा करती हैं। ये देवर को ये बहुत ही बुरी लगती हैं। वो हमेशा से इनकी तहकीक में रहता है, उनको इस पे शक भी होता है कि कोई ना कोई राज है जो कि ये छुपा रही हैं। बहरहाल ये वो जो किराए का ये बंगला लेती हैं उसका किराया तो ये देती रहती हैं, लेकिन एक मुद्दत होती है कि इनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये सोचती हैं क्या किया जाए। ये अपनी वादा के साथ मिलकर ये प्लान बनाती हैं और ड्रामा रचाती हैं कि इनके घर में डकैती पड़ी और डाकू आए, सब कुछ लूट कर ले गए। फिर ये वापसी अपने उस गरीब से घर में, जो इनका छोटा सा अपना ज़ाती घर था, वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो इनके देवर को इनके ऊपर शक होता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर थी। वो जब तहकीक करता है तो उसको पता चल जाता है कि इनका घर वही था जहाँ पर ये शिफ्ट हुए हैं, यानी कि इनका ताल्लुक जो है गरीब घराने से था। उन्होंने ड्रामा रचाया। वो जाकर अपने भाई को बताता है और जब उसके भाई के सामने ये हकीकत खुल के आती है तो वो इनको घर से बाहर निकाल देता है, इनकी माँ क्या छोड़ जाता है। जब वो इनको इनकी माँ क्या छोड़ जाता है तो इनको पता होता है जिस वक्त उसने काम पर जाना है, ये जानबूझकर उसकी गाड़ी के सामने आती हैं और बेहोशी होने का ड्रामा करती हैं। जब इनको हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसको पता चलता है कि ये जो है माँ बनने वाली हैं, उसके बच्चे भी ट्विंस हैं। वो बहुत ही खुश होता है, इनको दोबारा घर ले जाता है। ये उसको बेवकूफ़ बनाते हुए घर तो चली जाती हैं, लेकिन इनकी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल नहीं सुधरती। इनको आदत होती है शोबाजी की, अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाने की। ससुराल वालों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा होता नहीं है बिल्कुल भी, ये किसी को कुछ समझती ही नहीं है। जब इनके ट्विंस बच्चे हो जाते हैं तो इनकी आदत वही रहती है कि पार्टीज में जाना और अपने ऊपर ध्यान देना, शोबाजी करना। ये बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। जो बॉयफ्रेंड होता है शादी से पहले इनके साथ ताल्लुक में था, वो इनको बहुत ही परेशान कर रहा होता है, तो ये क्या करती हैं, अपनी ही नंद का जो नंबर है वो उसको दे देती हैं कि तुम इससे रब्ता कर लो। वो जब उससे रब्ता करता है तो रब्ता कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। आगे जाकर ये क्या करती हैं, अपनी नंद को परेशान करने के लिए, यानी कि जब इनको घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही होती, तो इनके शौहर जो इनको घर से निकाल देते हैं। तो ये बदला लेने के लिए क्या करती हैं, अपने उस बॉयफ्रेंड को कहती हैं कि तुमने जो है ना इसे ब्लैकमेल करना है। वो ब्लैकमेल इस हद तक करता है कि इनकी नंद जो है वो खुदकुशी कर लेती है। जब वो खुदकुशी कर लेती है तो ये परेशान हो जाती हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि वो इनको ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारा नाम ले लूँगा। ये क्या करती हैं, उसका फ़ोन जो है अपने पास रख लेती हैं। इनका जो देवर होता है वो बहुत ही समझदार होता है। वो कहता है कि हमारी जो बहन का फ़ोन था वो मिल नहीं रहा, उस नंबर पर कॉल मिलाओ। तो कॉल की जाती है तो फ़ोन इनके पास होता है। ये फ़ौरन उसको बंद कर देती हैं। उसको बंद करके ये समंदर पर लेकर जाती हैं, वहाँ जाकर ये फेंक देती हैं। अपनी तरफ से तो ये सबूत ख़त्म कर देती हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको पता है कोई भी फ़ोन हो उसकी एक हिस्ट्री होती है। उसका जब डाटा निकाला जाता है तो उसमें पता चल जाता है कि ये मुनव्विस थी, इनका नाम आ जाता है। ये बहुत ही परेशान हो जाती हैं, अब क्या होगा। इनके जो शौहर हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। जब वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो जो दूसरी माँ आती है वो बच्चे उसको माँ के रूप में नहीं मानते। ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती हैं और दूसरी शादी कर लेती हैं। दूसरी शादी जिससे करती हैं वो पैसों के लालच में इनसे शादी तो कर लेता है, लेकिन उसकी जो पहली बीवी होती है कुछ टाइम बाद वो भी आ जाती है। वो इनसे सारे पैसे भी हथिया लेता है और इनको भी नौकरानी बना कर रखता है। इनके साथ बहुत ही बदसलूकी होती है। इनके साथ मकाफात अमल दिखाया गया कि ये अपने शौहर को परेशान करती रही, अपनी नंद की ये
جان لینے کا باعث بن جاتی ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کی بہن کو مروایا تھا، اس طریقے سے بلیک میل کروا کے وہ ان کو تھانے میں بند کروا دیتے ہیں. جب یہ وہاں سے واپس آتی ہیں تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. ان کا جو بھائی ہے وہ ان کو ان کے پراپرٹی کے کاغذات دیتے ہوئے جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دیتا ہے، زیورات دیتا ہے، ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، یعنی کہ ان کے سر پر وہ بھی ہاتھ نہیں رکھتا. دوسری شادی کرتی ہیں، دوسرا شوہر بھی ان کو اس طرح کا ملتا ہے. یعنی کہ اس ڈرامے میں مکافات عمل بھی دکھایا گیا کہ یہ کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہیں، دوسروں کا ہمیشہ برا سوچتی ہیں. ان کے اندر شو بازی کی عادت ہوتی ہے غریب ہیں، خواب ان کے اونچے ہوتے ہیں، یہ اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاتی ہیں. اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہی بچے جو ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے وہ ایک دن خود منہ سے بولتے ہیں کہ ہم آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دن وہ بچے ان سے ملنے آتے ہیں تو ان کا جو تیلا باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے ایک وقت میں کہا تھا کہ ان بچوں کو اغوا کروا لو اور ان کے باپ سے تاوان لو. ان بچوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو ان کو اس سے شدید نفرت ہوتی ہے اور وہ فون پر کہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ ہمیں نہ کال کرنا نہ ہم سے ملنا. یہ بات یہ بہت زیادہ ذہن پہ لیتی ہیں. ظاہر ہے جب اولاد ایسے بول دے تو ماں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے کہ جس سے انہوں نے دوسری شادی کی اس نے بھی سب کچھ ہتھیا لیا، ان کو کہیں کا نہ چھوڑا، ان کو اپنی بیوی کی نوکرانی بنا کر چھوڑ دیا. جو ان سے اتنی محبت کرتا تھا انہوں نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی. اپنی کزن کا انہوں نے گھر خراب کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ کزن اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھ گئی، پڑھ لکھ کر قابل بھی بن گئی اور اس دیور سے اس کی شادی بھی ہو گئی. یہ باتیں سوچتے ہوئے یہ سمندر پر جاتی ہیں اور وہاں جا کر خودکشی کر لیتی ہیں. ڈرامے میں بہترین سبق یہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ یہ ہوتی ہے ہم دنوں میں امیر ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ غلط رستے کا انتخاب تو کر لیتے ہیں. وقتی طور پر شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی جھوٹ چھپتا نہیں ہے اور ایک دن سامنے آ جاتا ہے. اور جو آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں وہ مکافات عمل کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ضرور لاتے ہیں. اس ڈرامے میں بہت ہی زبردست میسج دیا گیا ان لوگوں کو جو کہ شو بازی کے چکر میں اپنے آپ کو بہت آگے لے جاتے ہیں یا دوسروں کی حق تلفی کر کے وہ آگے تو بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر آگے جا کے ان کا کیا انجام ہوتا ہے وہ اس ڈرامے میں ہمیں دکھایا گیا. انمول بلوچ کا کریکٹر اس ڈرامے میں واقعی بڑا زبردست تھا. وہ اس ڈرامے میں واقعی لگی کہ بہت ہی سیانی ہے، بہت ہی چلاک ہیں اور جس ہوشیاری سے وہ اس ڈرامے میں پورے کام لیتی ہیں وہ ان کی ایکٹنگ بہت ہی زبردست تھی کہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہوگی. سیریل صرف تم اس ڈرامے میں یہ بہت ہی سیدھی دکھائی گئی ہیں. اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کی والدہ دوسری شادی کر لیتی ہیں، جس سے وہ دوسری شادی کرتی ہیں وہ کیونکہ ان کا ستیلا باپ ہوتا ہے وہ ان پر غلط نگاہ رکھتا ہے اور گاہے بگاہے وہ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. یہ بیچاری بہت زیادہ اس سے خوفزدہ رہتی ہیں. ان کی جو والدہ ہیں اور یہ کینیڈا میں رہتے ہیں، یہ باہر کے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں. ایک دن ان کی والدہ اچانک سے دیکھ لیتی ہیں، جب وہ ان کو ڈرا رہا ہوتا ہے فوراً سے ان کو پاکستان لے آتی ہیں. جب وہ پاکستان اپنی ماں کے یہاں لے کر آتی ہیں تو وہاں پر پوری فیملی جوائنٹ رہ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے ماموں، ان کے کزن وغیرہ سب وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں اکٹھے. ان کی والدہ جو ہیں وہ اپنی والدہ سے بات کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی نانی سے بات کرتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ ابیر کی شادی کروا دی جائے ان کے کزن سے. ان کا ایک کزن تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے جبکہ دوسرا کزن بہت ہی بگڑا ہوا ہوتا ہے. اس کی نظر میں عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، پارٹیز میں جانا اور بہت عیاش سا ہوتا ہے. ان کی جس سے شادی ہوتی ہے اس عیاش سے ہی طے پاتی ہے، یعنی کہ وہ جو کزن بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے اس سے ان کی شادی طے پاتی ہے. یہ بیچاری بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم دکھائی گئی ہیں. جب ان کی مائی ہوتی ہے تو اس دن وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کے منہ پہ مار دیتی ہیں تھپڑ. جب یہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں تو وہ اتنا بدتمیز ہوتا ہے. اگلے دن ان کا نکاح ہوتا ہے، وہ نکاح کے وقت آتا ہی نہیں ہے، وہ گھر سے ہی فرار ہو جاتا ہے. اب گھر والے کیا کریں؟ وہ کیا کرتے ہیں جو ان کا دوسرا کزن ہوتا ہے جو کہ کسی کو آلریڈی پہلے پسند کرتا ہے کالج میں لیکن اظہار نہیں کر پاتا، وہ اس سے ان کا جو ہے اس وقت نکاح کروا دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کی عزت پر بات ہوتی ہے. اب اس وقت نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں میں بہت اچھی بات یہ دکھائی گئی کہ ان کا جو وہ کزن ہوتا ہے وہ ان کو پہلے ہی دن بتا دیتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، یعنی کہ وہ جھوٹ سے کام نہیں لیتا اور وہ بہت ہی اچھا بھی ہوتا ہے. جب یہ اس کے رشتے میں بن جاتی ہیں تو ہوتی تو یہ بڑی سیدھی سادی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں. ان کو جینس پہننے کی عادت ہوتی ہے، اس کو شلوار قمیض پسند ہوتی ہے. یہ اتنی پیاری دکھائی گئی ہیں کہ اس کے مطابق ڈھل جاتی ہیں، یعنی کہ جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے اس کو اپنا لیتی ہیں، یہ اپنا پہناوا چینج کر دیتی ہیں، اپنا لائف سٹائل بالکل چینج کر کے رکھ دیتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کینیڈا سے آئی ہیں. یہ ہر وہ کام کرتی ہیں کہ جس سے اس کو خوشی ملے اور وہ بھی یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ اس لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا کالج میں جو تھی تو اس کو وہ ذہن سے نکال نہیں پاتا. اس لڑکی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے مجھے پسند کرتا ہے اور جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے تو پھر وہ سائڈ پر ہو جاتی ہے. جو ان کا کزن ہے جو کہ نکاح کے وقت ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ شادی کر کر جب واپس آتا ہے تو جو جس سے وہ شادی کرتا ہے وہ لڑکی بہت ہی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، آؤٹ کلاس ہوتی ہے. وہ بہت ہی امیر کبیر باپ کی بیٹی ہوتی ہے، انتہائی بگڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس کی دوسری شادی ہوتی ہے جو کہ وہ اپنے اس شوہر کو شادی کے بعد بتاتی ہے، یعنی کہ پہلے نہیں بتاتی اس کو کہ میری یہ دوسری شادی ہے.
اس کی کسی بات کو ویلیو ہی نہیں دیتی. جب وہ اپنے گھر میں لے کر آتا ہے فیملی میں تو اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ فیملی میں کس طرح جاتے ہیں اور کس طرح نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک آزاد خیال لڑکی ہوتی ہے. اس وقت جب وہ دیکھتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ چھوڑ کر گیا تھا اپنی کزن کو، اور میرے کزن سے اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ تو اس نے سب کا دل جیت لیا ہوتا ہے، اور ان کو وہ خوش دیکھ ہی نہیں پاتا. ان کو دیکھ کر اس کو بہت ہی غصہ چڑھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ کیا کرتا ہے، جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا اس کا کزن، اس کو دوبارہ سے اس ڈرامے میں ولن کی صورت میں لاتا ہے. ولن کی صورت میں اس طرح سے کہ وہ لڑکی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، غلط فہمی پیدا کرتا ہے، اس لڑکی کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تمہیں ابھی بھی پسند کرتا ہے. تو دوبارہ سے ان کے ہر فنکشن میں لانا، اس کے سامنے لانا. ابیر جو ہوتی ہے وہ یہ چیز محسوس کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے ابھی بھی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے. گاہے بگاہے اس کا یہ جو کزن ہے جو کہ نکاح کے وقت چھوڑ کے چلا جاتا ہے ابیر کو، وہ اس کو گھر میں بہت تنگ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اس گھر میں آ چکا ہوتا ہے. ابیر بہت پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا شوہر بہت ہی اچھا دکھایا ہے کہ ہر جگہ پر وہ اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. جہاں پر یہ کوئی غلط بات کہتا ہے تو وہ فوراً سے اس کے لیے بات کرتا ہے ابیر کے لیے. اس لڑکی کو واپس لا کر کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو ہے اس سے محبت کرتا ہے. ابیر ایک وقت میں یہ بھی سمجھتی ہے کہ واقعی میں شاید زبردستی اس کی زندگی میں آ گئی، کیونکہ میری تو شادی کسی اور سے ہونی تھی اور یہ کسی کو پسند بھی کرتا تھا میرا شوہر، اور اچانک سے میرا نکاح ہو جانا تو یہ زبردستی ہے. یہ سوچتے ہوئے وہ واپس جا رہی ہوتی ہے کینیڈا کے. اس کا جو شوہر ہے وہ جاتا ہے ایئرپورٹ پر، وہ اس کو جا کر کہتا ہے کہ میں اس کو پسند ضرور کرتا تھا اور بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن جب تم میری زندگی میں آئی اور تم نے جس طرح سے آپ کو چینج کیا میرے لیے، تم نے میری فیملی کا جس طرح دل جیتا، جس طرح تم نے میری ہر جگہ پر میرا خیال کیا، میرے بارے میں تم سوچتی رہی، میری کیئر کرتی رہی، تو اب میرے دل میں صرف تم ہو. ایک وقت تھا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اب میں اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا ہوں. یہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے وہ ان کو واپس لے آتا ہے. اس ڈرامے میں بہترین میسج یہ دیا گیا کہ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی سدھرتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان کا یہ جو کزن ہوتا ہے یہ بڑا ہی عیاش طبیعت ہوتا ہے اور یہ لڑکیوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن جس سے یہ شادی کرتا ہے وہ پھر نہلے بے دہلا ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اس سے بھی بگڑی بھی دکھائی گئی کہ وہ پارٹیز میں جاتی ہے، نشے کی حالت میں وہ آتی ہے اور سب کے سامنے، جبکہ یہ بہت ہی تورم خان بنتا ہے، وہ 2 منٹ میں اس کو سنا کے رکھ دیتی ہے. اور جس کو یہ حقیر سمجھتا تھا اور نکاح کے وقت چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ لڑکی اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیتی ہے، پوری فیملی کا دل بھی جیت لیتی ہے اور ان کی زندگی بہت ہی اچھی گزری ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر کینیڈا سے آئی ہے تو وہ بہت ہی آزاد خیال ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کی تربیت جو ہے وہ ویلیو رکھتی ہے. اگر آپ کے پیرنٹس کی تربیت اچھی ہے، آپ کینیڈا میں ہوں یا آپ لندن میں ہوں، آپ کبھی بھی اپنی ثقافت کو نہیں بھولیں گے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کا طرز زندگی کیا ہے، اور کبھی بھی اپنی آپ خاندانی عادات کو جو ہے چینج نہیں کریں گے، جو کہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ابیر کینیڈا میں ضرور رہتی ہے، لیکن جب وہ یہاں پاکستان آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ سب نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو وہ پہلی فرصت میں جا کے شلوار قمیضیں خرید کے لے آتی ہے اور ان کو وہ پہنتی بھی ہے. جبکہ اس کو الجھن بھی ہو رہی ہوتی ہے ہیوی کپڑے پہننے میں شادی کے بعد، لیکن وہ پہنتی ہے کیونکہ اس کی نانی سمجھاتی ہیں کہ نئی نویلی دلہن کو یہ پہننا ہوتا ہے. ایک بہت ہی ثقافتی بہو بھی دکھایا گیا کہ ہمارے معاشرے میں جیسی بہویں ہوتی ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی تو اپنے گھر کو کیسے لے کر چلتی ہے، کیسے شوہر کے دل میں جگہ بناتی ہے، کیسے شوہر کا دل جیتتی ہے. یہ ساری باتیں ابیر کی صورت میں ہمیں اس ڈرامے میں دکھائی گئیں، اور اس کریکٹر کو بہترین طور پر نبھایا انمول بلوچ نے، اور اس پیغام کو ہم تک پہنچایا، بڑی ہی خوبصورتی سے پہنچایا. سیانی ڈرامے میں ان کا جو کریکٹر تھا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا کہ بڑی چلاک تھیں اور لوگوں کی زندگیوں میں تباہیاں مچائی ہوئی تھیں انہوں نے، جبکہ اس ڈرامے میں وہ گھر کو جوڑنے والی تھیں، وہ دلوں کو جوڑنے والی تھی، وہ بہت ہی صبر کرنے والی دکھائی گئیں. ان کو جو بھی کریکٹر دیا گیا وہ اس کے مطابق ڈھل گئیں اور ہمیں لگی ہی نہیں کہ یہ وہی انمول بلوچ ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایکٹر وہی ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کریکٹر کے مطابق اپنے میسج کو پہنچانے میں کامیاب رہے. انمول بلوچ میں یہ خوبصورتی ہے کہ انہیں جو کریکٹر دیا گیا اگر سیانی کا تھا تو وہ انہوں نے ہمیں میسج بہت ہی زبردست دیا، اور اس ڈرامے کا جس کا نام ہے صرف تم ہو، تو صرف تم انہوں نے ہمیں دکھایا. یعنی کہ وہ واقعی اپنے شوہر کے لیے چینج ہوئی، پوری فیملی کا انہوں نے دل جیتا، اور آخر کار وہ شوہر جس کے دل میں کوئی اور تھی، اٹھتے بیٹھتے وہ اس کو سوچتا تھا، اس کے دل میں جگہ بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو گئی. اور بہترین میسج انہوں نے ہمیں یہ پہنچایا کہ جو بگڑے ہوئے ہیں، جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو ان کے جیسے بھی آگے ٹکر جاتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی غلطی کا جب احساس ہوتا ہے تو وقت جو ہے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یہ تھی ناظرین شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ تک پہنچائی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیں. بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.